له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं आपका होस्ट उबैदुर्रहमान शफीक. नाज़रीन किराम, पिछले कुछ हफ़्तों से हमने तालीम के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है. हमारी कोशिश ये है कि तालीम के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जितने मसाइल चल रहे हैं हम किसी खातिर ख़ार नतीजे पे पहुंच सकें. हमारे यहाँ प्रोग्राम्स बहुत से होते हैं, बहुत से टॉक शोज़ में बात होती है और उनको मसाइल की हद तक रखा जाता है, हल की तरफ कोई राह नहीं निकाली जाती. तो हमारी अवलीन कोशिश ये है कि हम इस मौजू के ऊपर बहस करें, इसके हर एक नुक्ते के ऊपर, हर एक ज़ाविये के ऊपर बहस करें और किसी कंक्लूजन और हल के ऊपर पहुँचे कि किस तरह हम पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं. इस हवाले से हमें आपकी आरा भी दरकार है. आप इस हमारी सीरीज़ को किस तरह देख रहे हैं, हमें ज़रूर अपना फीडबैक भी दीजिएगा. आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है. क्या पाकिस्तानी जदीद एजुकेशन सिस्टम जो तालीम के बुनियादी मकासद हैं उनसे हम आहंग है? तालीम अपने अंदर एक अपना ख़ास मकसद रखती है. वो फ़र्द की, एक इंसान की ज़हनी नशोनुमा करना चाहती है. वो इंसान के अखलाक को संवारती है और फिर जब एक फ़र्द उसकी इस्लाह होती है, उसकी नशोनुमा होती है तो फ़र्द से मुआशरा बनता है और फिर पूरे का पूरा मुआशरा तरक्की की राह पर गामज़न होता है. हमारे यहाँ दावे तो बहुत से किए जाते हैं कि हमने बाहर से जदीद एजुकेशन सिस्टम को इंपोर्ट किया है. हमारी सूबाई हुकूमतें, अगर हम पंजाब की बात करें तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम फ्रांस और इटली के हवाले किया है और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को इंपोर्ट करने की कोशिश की है ताकि हम तरक्की की राह पर चल सकें. लेकिन मौजूदा जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर जाने की बजाय तनज़ली के ऊपर जा रहा है, दिन ब दिन नीचे आ रहा है. तालीमी हवाले से भी, मुआशी हवाले से भी, मुआशरती हवाले से भी. इन तमाम चीज़ों की अगर कोई वजह है तो यही है कि हमने तालीम को उसके बुनियादी मकासद से हटाकर हर एक इंसान, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपने मफादात को हासिल करे. तालीम के मकासद क्या हैं वो भाड़ में जाए, उनका उससे कोई सरोकार नहीं है. अपने मफादात को आगे रखा जाता है. जब तक हम इन चीज़ों को नहीं बदलेंगे उस वक़्त तक हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान तरक्की की राह पर नहीं चल सकता, हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता. पाकिस्तान जब से बना है 70 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम मुतारफ़ नहीं हो सका जिसके ज़रिए से हमारी दीनी, इस्लामी, कौमी, मिली नशोनुमा हो और पाकिस्तान दुनिया के अंदर कोई एक बहुत बड़ा अपना नाम पैदा कर सके. आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वो बुनियादी मकासद हैं क्या जिनके ऊपर तालीम उस्तवार होती है, तालीम की इमारत होती है, और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या खामियां हैं ताकि हम उनकी इस्लाह कर सकें. इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहतरम ज़ैद हारिस साहब ने, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हैं और तज़किया निगार भी हैं. आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या अपनी सोच और अपना क्या तज़किया रखते हैं. सबसे पहले तो जनाब ज़ैद हारिस साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ. जैसे कि एक तमहीद मैंने आपके सामने बयान की है, तो सबसे पहले अगर आप हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि तालीम है क्या, इल्म है क्या, ताकि हम आगे चल के फिर उसके ऊपर बात करें कि उसके मकासद क्या हैं, वो क्या माशरे के अंदर जो है वो इस्लाह करना चाहती है. तो सबसे पहले तालीम के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि जो इल्म के हवाले से बात है, तालीम के हवाले से बात है, तो इल्म जो है वो दरअसल इस बात का नाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान, इंसान अपने खालिक की पहचान करे. मेरा खालिक क्या है, कौन है, और उसके मेरे ऊपर क्या हुकूक हैं, और मेरा दीन क्या है, मेरी इस ज़मीन के ऊपर मेरे ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, बतौर इंसान मुझे क्यों पैदा किया गया है. असल में इल्म ये है. और इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सबसे जो पहली वही है इस्लाम की, उसमें इस इल्म को अपनी तरफ जो है वो मंसूब किया है. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम के साथ पढ़िए जिसने पैदा किया है. तो इल्म की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के आगाज़ से ही अपनी तरफ की है. और फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसी बात को इल्म करार दिया कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह. इल्म की बुनियाद ये है कि सबसे पहले इंसान ये जाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं. यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ ही क्यों जोड़ देते हैं, बाकी क्या उलूम नहीं है. एक बात हमारे ज़हन में हमेशा रहनी चाहिए कि जब हम इल्म को, तालीम को
اللہ رب العالمین کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں گے تو اس میں جو ذیلی مقاصد ہیں وہ تو ہمیں حاصل ہو جائیں گے، صحیح، جو اس کے ذیلی مقاصد ہیں وہ تو ہم حاصل کر لیں گے، لیکن اصل میں جب ہدف بڑا ہوگا تو ذیلی مقاصد اس کے تحت آ جائیں گے، لیکن جب ہدف بڑا ہوگا تو یقیناً ہم ایک بڑی اچیومنٹ تک پہنچ سکیں گے، کوئی بڑا فائدہ اس سے اٹھا سکیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہوگا کہ ہم نے اپنے خالق کو پہچاننا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنے دین کی پہچان کرنی ہے۔ جو ہمارا مقصد جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اس کے اندر عظمت آتی جائے گی، بلندی آتی جائے گی، تو ہمارے حصول میں بھی بلندی آتی جائے گی، اور جیسے جیسے ہمارا مقصد جو ہے وہ کم ہوگا، چھوٹا ہوگا، ہمارا ہدف جو ہے وہ قریب ہوگا، تو ہم کوئی بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس حوالے سے ایک گزارش یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بات یاد جاننی چاہیے کہ علم تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں ایک فنون کا سلسلہ ہے جس کے اندر سائنس ہے، میتھمیٹکس موجود ہیں، اور کئی ایک فنون ہیں دنیا کی، انجینئرنگ موجود ہے، کمپیوٹر سائنس کا دور ہے، یہ ساری چیزیں یہ بھی ایک تعلیم کا نام اختیار کر گئی ہیں، اور معاشرے نے ان کو بھی ایک تعلیم کا درجہ دے دیا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیم ایک چیز ہے اور جمع المعلومات ایک علیحدہ چیز ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ کسی کو سکھائیں، اس کی تعلیم کریں، اس کی تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیشہ تعلیم کو تربیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں جس نے تمہارے اندر وہ رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو نبی ہم نے بھیجے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تعلیم، ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تعلیم کو تربیت کے ساتھ جوڑا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا کو سکھانے آئے، وہاں ساتھ یہ کہا یزکیہم، یہ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کے معاشرے کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ تعلیم جو ہے وہ اقدار کی بلندی کا نام ہے، معاشرے کی بلندی کا نام ہے، معاشروں کی، ملکوں کی ترقی کا نام ہے۔ اور جو جمع المعلومات ہے کہ مطلب آپ نے ڈگری حاصل کر لی، آپ نے معلومات جمع کر لی، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ بلڈنگ ایسے بنتی ہے، یا میتھمیٹکس کا یہ اصول ہے، یا کیمسٹری کا یہ فارمولہ ہے، یا فزکس کے اندر آپ کے سامنے یہ ایک نیا نظریہ ہے، یہ ساری چیزیں جمع المعلومات ہیں، ان کو آپ تعلیم نہیں کہہ سکتے جب تک یہ کسی معاشرے کو ترقی نہیں دیتی۔ ہاں جب یہ چیزیں معاشرے کی ترقی کا باعث ہے تب ہم ان کو تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جب تک ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارے جو جتنے بھی فنون کی تعلیم دی جاتی ہے، جب تک ان کے ذریعے سے معاشرے کے ارتقاء کا کام نہیں ہوتا اس وقت تک ہم ان کو تعلیم نہیں کہہ سکتے، اس وقت تک یہ فنون ہے۔ ٹھیک ہے، ڈگری کا حصول کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر سال ہزاروں نوجوان تعلیمی درسگاہوں سے فارغ ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج ہمیں دیکھنے کو نہیں آ رہے، اس لیے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کا اصل مقصد صرف ڈگری کا حصول ہے کہ ہمیں ڈگری مل جائے۔ اور پاکستان میں تو ہم کس مسئلے کے اوپر بات کریں، آوے کا تاوا بگڑا ہوا ہے، تو بس ڈگری ہاتھ میں آ گئی، آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ڈگری کی بیس پہ آپ کو سرکاری جابس بھی مل جاتی ہیں، ایون یہاں تک کہ ڈگری کی بیس کے اوپر آپ کو پارلیمنٹ کی سیٹیں بھی مل جاتی ہیں، اور چاہے آپ کو کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں آتا، ڈگری اگر آپ نے خریدی بھی ہو تو پھر بھی آپ پارلیمنٹ کی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب بعثت کا مقصد بیان فرمایا تو فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو اعلیٰ اخلاق سکھاؤں، ان کے اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مربی بھی ہیں، تو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تعلیم دینے آئے ہیں، سکھانے آئے ہیں، وہاں ساتھ معاشرے کی تربیت بھی کرنے آئے ہیں، اس لیے ہمیشہ وہ تعلیم انسانوں یا معاشروں کی ترقی کا باعث بنتی ہے جس تعلیم کے اندر تربیت ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطے کی طرف میں اشارہ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سی احادیث موجود ہے جس کے اندر طلب علم کے حوالے سے بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم کو ہر مسلمان کے اوپر ایک فرض قرار دیا ہے۔ پھر دوسری احادیث بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان علم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں، اس کے لیے چونٹیاں، پوری کائنات اس کے لیے دعا گو ہوتی ہے، فرشتے اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو اس تعلیم سے مراد یہ کون سی تعلیم ہے؟ اور جو ایک ہماری دوسری تعلیم ہے، فنی تعلیم ہے، کیا کسی صورت کے اندر وہ بھی اسی فضیلت کے اندر آتی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو فضیلتیں یا فضائل آپ نے بتائے ہیں سارے اپنی جگہ درست ہیں، صحیح، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بالکل، یہ اصل میں یہ فضائل سارے کے سارے اس تعلیم کے اندر ہیں، اس تعلیم کے بارے میں ہیں جو اللہ
کی اللہ رب العالمین کی کتاب کے حوالے سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے. لیکن یہ جو فنی تعلیم اس وقت ہمارے معاشرے میں جس کو تعلیم کہا جا رہا ہے یہ بھی یہی فضیلت حاصل کر سکتی ہیں جب ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہو, اسلام کی خدمت ہو, کہ میں نے ایک اچھا انجینئر بننے کے بعد اہل اسلام کی خدمت کرنی ہے, میں نے ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے بعد غریب لوگوں کی خدمت کرنی ہے, میں نے ایک اچھا سائنسدان بننے کے بعد اسلامی ملکوں کو ایک دفاع مہیا کرنا ہے. یعنی جب اس تعلیم کے پیچھے نیت وہ اسلام کا دفاع ہو, اہل اسلام کا دفاع ہو, اللہ رب العالمین کی کتاب کا دفاع ہو, مسلمانوں کی خدمت ہو اس سے مراد, تو پھر یہی تعلیم جو ہے وہ ان فضائل کے تحت آ جاتی ہے. ہمارے ہاں جدید ایجوکیشن سسٹم نے جہاں بہت ساری اور خرابیاں پیدا کی ہیں, وہاں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے طالب علم کا ہدف, اور اگر میں سے آگے بڑھ کے ایک سٹیپ آگے جا کے کہوں تو تعلیم کا ہدف مکمل طور پہ بدل دیا ہے. تعلیم جو معاشرتی نشو و نما کے لیے, جو انسانیت کے ارتقاء کے لیے ہونی چاہیے تھی, اس کو موڑ کے مادیت کی طرف موڑ دیا گیا ہے کہ اب ہر انسان ایجوکیشن اس لیے تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کو اچھی گاڑی مل جائے, اچھا بینک بیلنس مل جائے, اچھا گھر مل جائے. پھر اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ اس کو اگر جھوٹ بولنا پڑتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ پورا اس کا جو سسٹم ہے وہ ہی چینج ہو گیا, پورا ہدف مقصد ہی چینج ہو گیا, اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں. اچھا زید صاحب, ہمارے ناظرین کو یہاں پر آپ اس حوالے سے کچھ اویئرنیس دیں کہ تعلیم کے بنیادی مقاصد ہیں کیا, اور جب تک وہ مقاصد کا حصول نہیں ہو سکتا اس وقت تک ہم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے. تو ان مقاصد کو ہمارے معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا تجزیہ پیش کریں. سب سے پہلے گزارش اس حوالے سے میری یہ ہے کہ تعلیم اصل میں یہ ہر معاشرے کے ہر فرد کا ایک لازمی حق ہے. صحیح. اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو یہ حق پہنچایا جائے. بالکل. تاکہ تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ معاشرے کی ترقی اور معاشرے کو اعلیٰ اقدار کی طرف لے کر جانا اور معاشرے کو ترقی کی منازل کی طرف لے کر جانا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ تعلیم کا ایک ہدف ہے. یہ کب حاصل ہوگا؟ جب آپ اس تعلیم کو معاشرے کے ہر فرد تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جب آپ معاشرے کے ہر فرد تک اس کو پہنچائیں گے اور گورنمنٹ اس پر کردار ادا کرے گی تو یقیناً آپ کا معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہمارے ہاں کہ اس کو ہم نے ہر معاشرے کے ہر فرد تک کیا پہنچانا ہے, ہم نے اس کو بہت زیادہ محدود کر دیا ہے. اس میں ہمیں گورنمنٹ کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. صحیح بات تو یہ ہے, اس میں گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم کے اندر بھی طبقاتی تقسیم ہے. کیسے؟ مطلب ہمارے ہاں 3 قسم کے نظام ہیں. ایک مطلب سرکاری اسکول ہے. اب سرکاری اسکولوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور سرکاری اسکولوں کا جو معیار ہے اور ان کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ابھی 2016 کے اندر 2016 میں ایک غیر ملکی تنظیم نے اس پر باقاعدہ سروے کیا تو پاکستان کے بڑے بڑے 151 اضلاع ایسے ہیں جہاں جو ہے وہ تعلیم کی سہولیات کے حوالے سے یہ انکشاف کیا گیا کہ جو سہولیات ہیں وہ 5 میں سے 1 بچے کے لیے کافی ہیں. یعنی یہ سروے نے 151 اضلاع جو پاکستان کے بڑے بڑے ان کے اندر یہ صورتحال ہے کہ 5 میں سے 1 بچے کو وہ سہولیات کافی. سینکڑوں نہیں ہزاروں سکول پاکستان میں ایسے ہیں جہاں جو ہے وہ سکول کے اندر بنیادی سے بھی جو بالکل ایک مطلب ہلکی سی ایک اسکول کا ڈھانچہ بھی نہیں. بالکل صحیح. 4 دیواری نہیں ہے. ہاں مطلب اسکول کی 4 دیواری نہیں ہے. وہاں 1 کمرہ ہے اور ساتھ جو ہے وہ وہیں پرائمری کلاس ہے اور وہیں سارا کچھ ہے. اسکول یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ سرکاری اسکولوں کی صورت ہے. اور یہ ایک ہلکا سا جائزہ میں آپ کو بتا دوں. جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں پھر 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محلوں میں مطلب یہ ہے کہ اپنی آبادیوں میں اسکول بنائے ہیں. اب جو محلوں علاقوں میں بنائے ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ کیا ہے کاروبار ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے ان کا. لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں, وہ بچے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں. ڈنگ ٹپو پالیسی. اور دوسری طرف پرائیویٹ اسکولوں میں سے وہ اسکول ہیں ہمارے پاس جو مطلب بیکن ہاؤس ٹائپ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو دوسرے ہیں. اچھا یہاں جو لیول اس سے اوپر بھی آتا ہے یعنی کہ ایجوکیٹر اسکول وغیرہ دی پنجاب اسکول ایجوکیٹر کا لیول ہے. ان کے ہاں کچھ تعلیمی معیار کچھ بہتر ہے لیکن آپ کہیں کہ یہ ایسے نوجوان پیدا کر رہے ہیں کہ جو تعلیمی حوالے سے لیکن یہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیں نا کہ یہ جو ایجوکیٹرز ہیں یا دی پنجاب ہیں یہ عام آدمی تو ان میں نہیں پڑھ سکتا نا. بالکل. یہ تو پھر وہی طبقاتی تقسیم والی بات ہے. صحیح بات ہے. بالکل. مطلب جب آپ وہی بات ہے کہ جب آپ محلے اور گلی کے اسکول کے اوپر سے جاتے ہیں پھر آپ جتنا بھی اوپر چلے جائیں پھر جتنا آپ پیسہ لگاتے ہیں اوپر آ جاتا ہے جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے وہ بیکن ہاؤس اپنے بچوں کو بھیجتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلیں طبقاتی تقسیم نے تو قوم کا بیڑا گرک کیا ہے. اگر یہ طبقاتی تقسیم کی وجہ سے بیکن ہاؤس جیسے ادارے ہمیں ایسے قابل
نوجوان دے رہے ہوتے جو ہمارے ملک کو آگے لے کے جاتے, ملک کی جو گراف ہے وہ اوپر جاتا, تو چلے کچھ حد تک اس کے اوپر کچھ صرف نظر کیا جا سکتا تھا. نہیں دیکھیں, یہاں میں گزارش کروں گا, آپ نے تو یہ بات کی ہے کہ ہمیں یہ ایسے لوگ دیتے جو ہمارے ملک کو اوپر لے کے جاتے, تو اپنے ملک کو یہ اوپر تبھی لے کے جائیں گے جب یہ اپنے ملک کی اقدار, اپنے ملک کی روایات اور اپنے ملک کا جو سٹیٹس ہے اس کی حفاظت کریں گے. لیکن ہمیں بیکن ہاؤس یا اس طرح کے لوگ جو لوگ دیتے ہیں, جو افراد دیتے ہیں, وہ تو اور قسم کے لوگ ہیں. صحیح. جی ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پر ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا, انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ کو ہولڈ کر کے میری بات آپ نے دوبارہ دہرانی. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے برطانیہ سے جناب عظیم الرحمان عثمانی صاحب نے, جو ایک تجزیہ نگار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی ایک بہت ہی معروف سیریز عظیم نامہ کی اس کے رائٹر بھی ہیں, اس کے ریپریزنٹر بھی ہیں. السلام علیکم جناب عظیم الرحمان عثمانی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے عبید بھائی؟ سب سے پہلے تو عثمانی صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. عثمانی صاحب, آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا پاکستانی جدید ایجوکیشن سسٹم کیا وہ تعلیم کے بنیادی مقاصد سے ہم آہنگ ہے, اور اگر ہم آہنگ ہے تو پھر پاکستان ترقی کی بجائے تنزلی کی راہ پر کیوں گامزن ہے؟ دیکھیں, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, کئی پہلو ہیں جن پر نظر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک اہم تر پہلو جو بحیثیت مسلمان مجھے بھی سوچنا ہے اور آپ نے بھی سوچنا ہے, وہ یہ ہے کہ صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ دوسری جو شعبے ہیں ان میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مغرب کے اندر جو چیز کامیابی کی ضمانت بنی ہوئی ہے وہ اسلامی ممالک میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ مغربی ممالک میں کسی درجے اپنے اہداف حاصل کر رہی ہے اور وہ ترقی کی جانب جا رہے ہیں. یا یہی جو آپ آج جدید تعلیم کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک تعلیمی نظام پیش کیا ہے, وہ ان کے ممالک میں کسی حد تک ان کے اہداف پورے کر رہا ہے, لیکن ہمارے ممالک میں وہ اپنے ثمرات مہیا کرنے سے محروم ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ بات صرف تعلیم تک نہیں ہے, اور اس کو میں ہمیشہ جب بھی دیکھتا ہوں اس طریقے کا کوئی تضاد, تو میرے ذہن میں علامہ اقبال کا وہ شعر ضرور آتا ہے کہ اپنی ملت کو اقوام مغرب پر نہ کر قیاس, جدا ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی ہمیں لازمی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے نظام کو خود ترتیب دیں. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم مغربی ممالک سے یا کسی غیر اسلامی ممالک سے استفادہ حاصل کریں, یعنی ہم ان سے سیکھیں یا انہوں نے کوئی اچھی چیز کی ہے اسے لے لیں, لیکن ہمیں اسے ایک اسلامی تناظر میں کر چلنا ہے. آج آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں جدید تعلیم جو ہے وہ اپنے ثمرات حاصل نہیں کر رہی, تو آپ اس کو دیکھیے. یعنی بڑا آسان ہوتا ہے, ہمارے ہاں جو ایک خاص طبقہ فکر ہے وہ ہر طرح کا ملبہ جو ہے وہ مولوی حضرات سے اسلامی مدارس سے وابستہ افراد پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جی ان کی وجہ سے غالباً ترقی نہیں ہو رہی, لیکن یہ بات اپنی حقیقت میں بالکل فاسد ہے. اگر آپ غور کیجئے تو یہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, جتنے بھی جسے آپ جدید تعلیمی نظام کہتے ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹی, وہاں پر کوئی مدارس کا درس تعلیم تو رائج نہیں ہے. وہاں پر وہی سائنس پڑھائی جا رہی ہے, وہی انگریزی پڑھائی جا رہی ہے, انہی پیرایوں پہ کام ہو رہا ہے کہ جن کو مغرب کے اندر اپنایا ہوا ہے. اور اسے چلانے والے حضرات بھی جو ہے وہ ظاہر مسلمان تو لازمی ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ مذہبی رجحان نہیں رکھتے. اس کے باوجود ہی اپنے ثمرات سے محروم ہے. تو کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ لمحہ فکریہ ہے ان افراد کے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنی حقیقت کو چھوڑتے ہیں اور کسی دوسرے کی حقیقت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی بھی وہ ثمرات حاصل نہیں کر پاتے. ہنس کی چال چلا تو اپنے بھی بھول گیا. جی, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھلا بیٹھا. تو یہ بڑا جو ہے وہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. اور جیسا میں نے کہا کہ اس کے اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ معاملات ہیں جو ہمیں پیش نظر ہونے چاہیے. یعنی یہی بات میں سن رہا تھا آپ کے پروگرام کو, ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, تو اس میں بات بیان ہو رہی تھی کہ علم کے اہداف کیا ہے, تعلیم کے اہداف کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں. لیکن کیا لازمی ہے کہ جو مقاصد مغرب نے متعین کیے ہیں وہی مقاصد میرے اور آپ کے بحیثیت مسلمان بھی ہوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا پیرایا ہی مختلف ہے, ہمارے پیمانے ہی مختلف ہیں.
جب تک ہم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، جب تک ہم اپنے اہداف، اپنے مقاصد خود متعین نہیں کریں گے، تب تک ہم انہیں اچیو کرنے کی بھی کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ عثمانی صاحب، ایک یہاں پر ایک اہم بات کی طرف ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا آپ جیسے کہ برطانیہ میں ہیں، مغرب کے اندر رہتے ہیں اور اس تہذیب کو بہت قریب سے آپ جانتے ہیں، کیا جو ان کے اہداف ہیں تعلیمی حوالے سے، کیا انہوں نے وہ حاصل کر لیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تعلیمی حوالے سے انسان کو انسانیت کی خدمت کی جانب لے کے جاتا ہے، جبکہ ہمارے جدید تعلیمی نظام نے ہمیں مادیت کی طرف لے کے گئے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے جو بھی نظریہ ہو، ٹھیک ہے، جو بھی تھیری ہو، وہ اپنی جب لکھی ہوئی ہوتی ہے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن جب اس کا آپ عملی اطلاق دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس درجے ممکن ہے اور کس درجے ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کمیونزم کو بھی پڑھتے ہیں تو آن پیپر جب آپ کارل مارکس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بڑی عمدہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جب آپ اس کی عملی شکل کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسی بھیانک صورت نظر آتی ہے کہ آپ دہل کے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسا نظام ہے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ بات کرتے ہیں اپنے تعلیمی نظام کے مقاصد کی، تو جب وہ ان تھیری آپ کو سمجھاتے ہیں تو بڑی اچھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ آپ سے بات کہتے ہیں کہ جی براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے، آپ کو سب چیزیں پڑھانی چاہیے، کسی چیز پر جو ہے نا بچے کو فورس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسے جو ہے نا آہستہ آہستہ اپنا فیصلہ خود کرنے دینے کی اجازت دینی چاہیے کہ وہ 12 سال بعد 15 سال بعد جب اس قابل ہو کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکے تب وہ اپنا فیصلہ کرے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ بات سننے میں بھی اچھی لگتی ہے، پڑھنے میں بھی اچھی لگتی ہے۔ اب ذرا اس کے عملی اطلاق کی جانب آ جائیے، کیا یہ بات یوں ہی عمل پیرا ہو سکتی ہے یا اس پر جو ہے وہ عمل کی جا سکتا ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل الٹ نظر آتی ہے، یعنی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہی لوگ جو اس بات کے علم بردار ہیں کہ کوئی تعصب نہ ہو، وہی اپنے اسکولوں میں آج مغرب کے اندر ایتھیزم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں انگلینڈ میں موجود ہوں، یہاں میری بیٹی ہے جو اسکول جاتی ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی تعلیم کو پورا دیکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہاں پر جو پروفیسرز ہیں اور لیکچرارز ہیں وہ کس طریقے سے، کس غیر محسوس انداز میں بچوں کے اذہان کو پولیوٹ کرتے ہیں ایتھیزم کے متعلق۔ یعنی کچھ ایسا تصور دیا جاتا ہے کہ سب سے اچھی چیز سائنس ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی، سائنس کی تو ہم بھی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم سائنس پڑھنے والے ہیں، لیکن سائنس شاید الہاد کی کوئی شکل ہے۔ یعنی یہ وہ امپریشن ہے جو آج بچوں کو دیا جاتا ہے۔ تو بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھائی جو آج تم سائنس پڑھ رہے ہو، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ مسلمان سائنسدانوں نے، فرابی نے، ابن الہیثم وغیرہ نے دی ہیں، اور جو کلاسیکل فزکس ہے وہ جو آئزک نیوٹن ہے وہ خدا کو ماننے والا تھا، ماڈرن فزکس جو ہے وہ آئنسٹائن نے دی، وہ خدا کے تصور کو مانتا تھا۔ آج کوانٹم میکینکس کی آپ بات کرتے ہیں جو کہ ایک جدید سائنس کی شکل ہو رہی ہے، اس کے پیش کرنے والے نے میکس پلانک، اس نے بھی جو ہے نا انتہائی درجے کا جو ہے وہ ایک مذہبی انسان تھا۔ تو مذہب یا خدا کے تصور کو سائنس سے الگ کر دینا، ٹھیک ہے، یہ انتہا درجے کا جھوٹ ہے جو ادھر اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، الہاد باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ عثمانی صاحب، یہاں پر ایک بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سائنس کی بنیاد ہی غیر مریات کے انکار کے اوپر مبنی ہے، سائنس تسلیم ہی اس چیز کو کرتی ہے جو تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے، جبکہ اسلام کا ایک بہت بڑا باب تو ایمان بالغیب کے اوپر مبنی ہے۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں ایمان بالغیب تو ایمان بالغیب سے مراد کیا ہے؟ بالغیب سے مطلب ہے بن دیکھے ایمان لانا، بن سمجھے ایمان لانا نہیں۔ یعنی سمجھنے کی تو ہمیں تلقین کی جاتی ہے، یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیات اولو الالباب، یعنی یہ زمین، آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، اس میں آیات ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو ہمیں تو سوچنے اور تفکر کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے، یعنی افلا تعقلون افلا یدبرون، ٹھیک ہے، ہمیں تو ابھارا جاتا ہے کہ ہم تحقیق کریں، ہمیں تو یہ صحیفہ کائنات اللہ کی آیات سے مزین نظر آتی ہے، تو ہم تو تحقیق کرنے والے افراد ہیں، ٹھیک ہے، اور اس چیز کی ہمیں ترغیب حاصل ہوتی ہے۔ عثمانی صاحب، آخر 1 سے 1.5 منٹ کے اندر اگر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ایک مشورہ دینا چاہیے کہ کس طرح ہمارے پاکستانی نظام کے اندر وہ کون سی حقیقت ہے کہ ہم اس کو اپنائیں تو ہمارا معاشرہ تنزلی سے نکل کر ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر جا سکتا ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 2 باتوں کو پیرالل آپ کو پڑھانا ہے اور سمجھنا ہے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن حکیم، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز صحیفہ کائنات جو کہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی صحیفہ کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں جنہیں آپ فزیکل میجرز کہتے ہیں، چاند، سورج، ستارے، ان پر تحقیق ہوا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم جب چاند دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سورج دیکھا سبحان اللہ،
सिर्फ सुभान अल्लाह कहने पे इक्तिफा नहीं है, हमें तहकीक करनी है, फिर हमारे दिल से निकलेगा। यानी कुरान की आयत में इस बात की बारे में बात होती है कि फिर वो पुकार उठते हैं कि या अल्लाह तुमने कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाई है। तो तहकीक की दावत जो है ना हमें दी गई है, तो सहीफा कायनात पे भी तहकीक करनी है और अल्लाह की किताब पर भी तहकीक करनी है। बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब हमारा साथ देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, आपने उस्मानी साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। उनका यही कहना था कि अगर हम एक मरतबा फिर तरक्की की राह के ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें अपने तालीमी निज़ाम के अंदर, अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बुनियादी चीज़ जिसको मलहूज़ रखना है वो किताबुल्लाह की तालीम है। वो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। और इसका एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे यहाँ सहाबा की ज़िंदगियों में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अपने स्टूडियो मेहमान से भी तफसील बात करेंगे। यहाँ पर टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين هنا بيت ربي بخير البقاع هنا الروح تسمو بخفض الجبين بناك الخليل بأمر الإله فأنت الحرام وأنت الأمين ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين فكم عشت أنسا بأطيافه وكم نلت فضلا بتلك اليمين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين أما تذكرين اجتماع القلوب بساحيك يا فرحة المؤمنين أما تذكرين دموع السرور بنصر عظيم وفتح مبين أذان بلال يشق السكون يهب على الروح كالياسمين وتكبيره إذ علاك حداها يردده الكون في كل حين ألا فاعلمي أن قلبي سرى إليك فضميه ضم الحنون وكوني له صدر أم رؤوم تجدد فيه التقى واليقين
بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے کیا پاکستانی جدید ایجوکیشن سسٹم تعلیم کے بنیادی مقاصد سے ہم آہنگ ہے، اور اگر ہے تو پھر پاکستان ترقی کی بجائے تنزلی کی راہ پر کیوں گامزن ہے. آپ بھی اپنی آراء ہمیں ضرور دیں. اس وقت آپ اسکرین کے اوپر ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ہمیں اپنی کالز کے ذریعے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو مہمان، ان سے آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. آئیے گفتگو کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر اپنے اسٹوڈیو گیسٹ جناب زیاد حارث صاحب کی طرف لیے چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے جو اسکول جو ہماری پہلے ان سے بات ہو رہی تھی کہ ہائی لیول کے ایلیٹ کلاس کے جو اسکولز ہیں بیکن ہاؤس لیول کے، وہ کیوں وہ پروڈکشن نہیں دے پا رہے، ایسے نوجوان کیوں نہیں دے پا رہے جو معاشرے کو آگے لے کے چلے، معاشرے کو لیڈ کرے، پاکستان کا نام دنیا میں روشن کریں، پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پہ متعارف کروا سکیں. جی زید صاحب، آپ کیا فرمائیں اس بارے میں؟ جی، یہ گزارش میں آپ سے یہ کر رہا تھا پہلے بھی کہ اصل میں تو یہ اسکول اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تعلیم کے معیار کو بلندی کی طرف لے جایا جائے. ہم نے یہ بیکن ہاؤس یا یہ اس طرح کے معروف ادارے جتنے بھی اسکول اس لیے ہم نے بنا لیے ہیں تاکہ ہم معاشرے کے اندر تعلیمی معیار کو ترقی کی طرف لے کر جائیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور ان کے اثرات جو ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں، کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کی تعلیم کو اعلیٰ اور بلند اقدار کی طرف اور بلند جو ہے وہ بلندی کی طرف لے جایا جائے. اصل میں دیکھیں، آپ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں یا ہمارے ادارے میں ایسے لوگ ہیں جو جن کے ذریعے ہم معاشرے کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، بلندی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کا بنیادی اثر یہ نظر آئے کہ آپ معاشرے کو ایسے لوگ دیں جو آپ کے ملک کی نظریات کی حفاظت کریں، صحیح، آپ کے معاشرے کی نظریاتی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، آپ کی کمیونٹی کی نظریاتی حفاظت کریں. کیونکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کی اصل جو ہے وہ بنیاد اور اس کی اصل ترقی کا راز یہ ہے کہ اس کے نظریات کی حفاظت کی جائے، کہ وہ معاشرہ کی نظریات پر قائم ہے. ٹھیک ہے. اگر آج آپ یورپ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام کو روکتے ہیں اور جو ہے وہ تیزی سے الحاد کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان کا معاشرہ اس بنیاد پر قائم رہے جس بنیاد پر وہ معاشرے بنائے گئے. بالکل. اگر بیکن ہاؤس یا اس قسم کے لوگ جو ادارے بناتے ہیں اور وہ ادارے ان کو لانچ کیا جاتا ہے ملک کے اندر، شہروں کے اندر، پھر ان کے جو لوگ نکلتے ہیں وہ تو ہمارے ملک کی اقدار کی حفاظت نہیں کرتے. اور ٹھیک ہے. اور یہ جب تک ملک کی اقدار کی حفاظت کرنے والے لوگ تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ملک وہ ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف نہیں جائے گا. بالکل. ٹھیک ہے. کیونکہ تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ معاشرے کی اقدار اور روایات کی حفاظت کرتی ہے. نظریاتی حفاظت ہمیشہ تعلیمی اداروں سے ہوتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے اس کلاس کے جتنے ادارے ہیں وہ ہمارے نظریات کی حفاظت نہیں بلکہ ہمارے ملک کی نظریاتی حدود کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اور یہ بات بلا مبالغہ اسی طرح ہے.
ہم دیکھتے ہیں آج جو لوگ ملک کی سطح کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، یا جو میٹنگز جو ہے وہ نصاب کو تیار کرنے کے لیے جو میٹنگز کی جاتی ہیں، یا جو ایجوکیشن لیول کی جو وفاقی لیول کی جو ملکی لیول کی جو میٹنگز ہیں، ان کے اندر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ایسے بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہیں، اور جب ان میٹنگز میں بیٹھتے ہیں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے نام سے اسلامی ختم کیا جائے، صحیح. یہ اسلامی جمہوریہ کو اسلامی ختم کیا جائے. کیوں ختم کیا جائے؟ اس لیے کہ جو ان کو وہاں پڑھایا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ وہ اسلام یا ملک پاکستان کی نظریات کی حفاظت کریں. وہ اصل میں جو لانچ کیا جاتا ہے یورپ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے جو چیزیں لانچ کی جاتی ہیں وہ ان کو ہمارے معاشرے میں لانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر پھر وہ برین واشنگ کرتے ہیں، پھر ان کے اندر میٹنگز میں برین واشنگ کی جاتی ہے، پھر اس پر ذہن تیار کیے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کی طرف جائے گا؟ ہم نے تو ملک بنایا تھا اسلام کی بنیاد پر. اب ہم اس ملک کو اگر ترقی کی طرف لے کر جائیں گے تو ہر وہ رستہ جو اسلام کے لیے ہموار ہے وہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بھی ہموار ہے. نہ جانے کیوں آج کل ہمارے نوجوان نسل اور جدید جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے ان کے ہاں نہ جانے کیوں ترقی کا معیار صرف یہی بن گیا کہ جو چیز مغرب نے کی ہے وہی ترقی ہے، چاہے وہ غلط ہے. یہاں میں آپ کی بات میں یہ تھوڑی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اب یہ مغرب کے اندر اگر ہم ترقی کی طرف جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کوئی اچھی بلڈنگیں بنا لینا، یا صرف سڑکوں کا صاف ہو جانا، یا صرف جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ اپنے ایک جھوٹا رویہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ کہنا کہ جی ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ جائیں لندن میں، آپ انگلینڈ میں جائیں، آپ اگر امریکہ کی سالانہ سروے رپورٹیں پڑھیں تو آپ کو وہاں کیا ملے گا؟ کیا آپ کو وہاں قتل کی شرح ہر سال بڑھ نہیں رہی؟ وہاں ریپ کی جو ہے وہ شرح ہر سال بڑھ نہیں رہی؟ وہاں جو ہے وہ لوگوں پر زیادتی اور دھوکے اور ایک دوسرے کے پیسے غصب کر جانا، یہ شرح وہاں بڑھ رہی ہیں. یہ کیسز موجود ہیں، اور یہ سروے بتاتے ہیں انٹرنیشنل جو ہیں وہ جو NGOs ہیں وہ اس پر باقاعدہ سروے کرتی ہیں اور سالانہ رپورٹس آتی ہیں. تو کون سی تعلیم کی آپ بات کرتے ہیں؟ پھر وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ تعلیم تو معاشرے کا تزکیہ کرتی ہے. تو اصل میں ان معاشروں کے اندر بھی یہ سارے ریپس اور یہ ساری چوریاں اور ڈکیتیاں اور یہ زیادتی کے واقعات ان کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ اس تعلیم کے پیچھے تربیت نہیں ہے. آپ 2010 کے اندر ایک امریکی ہائر ایجوکیشنل جو ہے وہ امریکن ہائر ایجوکیشنل کا رکن ہے جارج گولن، جس کا 2010 کا آپ انٹرویو پڑھیں، CNN نے اس کا انٹرویو کیا، اس نے کہا کہ 2010 کے اندر یہ جو 2010 کا سال ہے 1 لاکھ ڈگری امریکہ کے اندر بیچی گئی ہے، 1 لاکھ سیل کی گئی ہے پیسوں پر. میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جن ملکوں سے یہ ہمارے بیچارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ ان کا ہائر ایجوکیشنل جو ہے وہ اس کا ادارے کا اعتراف کر رہا ہے، CNN ادارے میں بیٹھ کر اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ ڈگری امریکہ کے اندر بیچی. جہاں ڈگریاں بیچی جائیں وہ معاشرے بنتے ہیں؟ صحیح، وہ معاشرے بنتے نہیں. ان میں بلڈنگیں ضرور بنتی ہیں، ان میں اینٹیں ضرور کھڑی ہوتی ہیں، ان کے اندر سڑکوں پر اچھی مطلب یہ ہے کہ مٹیریل ضرور لگ جاتا ہے، لیکن انسانوں کی تعمیر نہیں ہوتی. اور یہ جو دنیاوی چکا چوند بھی ہے یہ بھی ایک بہت محدود حد تک ہے. ہم امریکہ کی ہی بات کر لیں تو امریکہ کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، نیو پینسلوینیا ہے، فیلاڈیلفیا ہے، واشنگٹن ہے، نیو یارک ہے، یہ ہمیں بہت ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، لاس اینجلس وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ امریکہ کی بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر انسانوں کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہیں ہے. وہاں پر لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، گٹروں کے پائپوں کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے اور وہاں پر وہ رہ رہے ہیں. اور حقوق کے نام پر مظاہرات اور احتجاج وہاں روز ہوتے ہیں. تو تعلیم جو ہے وہ اصل میں ان چیزوں کا نام نہیں ہے، تعلیم ہے معاشرے کی تربیت. دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھ لیں کون تھے لوگ؟ سارے بدو تھے، بکریاں چرانے والے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، سود کھاتے تھے، ایک دوسرے کا حق کھانا یہ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. ہاں جی، ایک عورت جو ہے وہ 10 20 25 30 لوگوں سے نکاح کرتی تھی. ٹھیک ہے، جب پھر اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا پھر وہ اعلان کرتی تھی، ان لوگوں کو بلاتی تھی، ایک قرعے کے ذریعے بچے کا فیصلہ کیا جاتا تھا. ایسے معاشرے کی اسلام نے جب تربیت کی تو ان سے کون نکلے؟ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نکلے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نکلے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نکلے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نکلے، جنہوں نے دنیا کو ایسا نظام حکومت دیا کہ آج مغرب بھی اگر اپنا نظام بناتا ہے، اپنا لا بناتا ہے، اپنا عدالتی نظام سیٹ کرتا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کو فالو کرتا ہے. کیونکہ جو نظام تعلیم اسلام نے اس مدینے میں دیا تھا وہ ایسے لوگ جو بالکل عرب کے بدو تھے ان کو اسلام نے عالمی لیڈر بنا دیا. اور دنیا دشمن مطلب یہودی عیسائی وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ لوگ انٹرنیشنل لیڈر تھے. بالکل تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیڈر تھے. کیا تھا ان کے پیچھے؟ تعلیم تھی، اور وہ جو تربیت تھی،
ایسی تعلیم جو انسان بناتی ہے، جو کردار بناتی ہے، جو اخلاق بناتی ہے. تعلیم ڈگریوں کا نام نہیں ہے. تعلیم جو ہے وہ خوبصورت ادارے کھڑے کر کے ان کے اندر سے آپ ڈگری جو ہے وہ ڈگری لوگ لے کر نکل رہے ہیں اور سالانہ وہاں جو ہے وہ کانوکیشن ہو رہے ہیں، تقریب ہو رہی ہیں جی اتنے لوگ ڈگری لے کر نکل گئے. ٹھیک ہے ڈگریاں آپ دے رہے ہیں، آپ ڈگریاں دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ڈگری دی لیکن معاشرے میں کیا تبدیلی آئی. ہمارے تعلیمی ادارے اس جانب غور ہی نہیں کرتے کہ ہم نے جو ڈگری دے کر جس طالب علم کو ہم نے معاشرے کے اندر چھوڑا ہے. ڈگری کا بیسک حصول جو ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے پاس اتنی صلاحیت ہے، تو وہ صلاحیت کو چیک کرنے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس طالب علم میں صلاحیت کس قدر نکھر گئی ہے، کس قدر وہ جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت آ گئی ہے کہ جو ملک و ملت کی ترقی کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کر سکے. اور جیسے بیکن ہاؤس وغیرہ جیسے اداروں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے یہ ایجوکیشن سسٹم ہے، لیکن یہ طبقاتی تقسیم کو مینٹین رکھنے کے لیے ہی اس طرح کے تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں. کیونکہ جو ہمارے پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے وہ جو نچلے لیول کے اسکول ہیں، سرکاری اسکولس ہیں، وہاں پر اپنے بچوں کو بھیج نہیں سکتے کیونکہ ان کے وہ عزت کے اوپر آنچ آتی ہے. اب اس طبقاتی نظام کو مینٹین رکھنے کے لیے انہوں نے جی بیکن ہاؤس جیسے اسکول جو ہیں وہ متعارف کروائے، وہاں پر ان سے موٹی موٹی فیسیں وہ ہینکتے ہیں، ان سے وہ لیتے ہیں. اور یہ ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، ایجوکیشن کا ادارہ نہیں، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سوسائٹی ہے، یہ ایک کلب ہے. وہاں پر آتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت پڑھ بھی لیتے ہیں، باقی دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تاکہ وہ جو طبقاتی تقسیم ہے ان کا ایک طبقاتی معیار ہے وہ برقرار رہے. میں یہ گزارش بھی آپ سے کرنا چاہوں گا، دیکھیں آپ لوگ جو اس نظام سے متاثر ہیں اور بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم اگر اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو ہم مغرب کا نظام لانا ہوگا، مغرب کا نظام تعلیم لانچ کرنا ہوگا، مغرب کے نظام تعلیم سے ایسے ہوگا. یہاں سوال یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو مغرب سے پڑھ کر آئے، یورپ سے، امریکہ سے ڈگریاں لے کر پاکستان میں آ کر بیٹھے ہیں. آخر انہوں نے پاکستان کو کون سی ترقی پر لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ جس طرح کہ پہلے عثمانی صاحب ذکر کر رہے تھے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو علماء کا طبقہ ہے، ائمہ کا طبقہ ہے، مدارس والوں کا طبقہ ہے، اس کو تو آپ مطلب آپ اس پر تان کریں، ان پر آپ باتیں کریں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو اس طبقے کے لوگ ہیں، آخر انہوں نے معاشرے کو کیا سکھایا ہے؟ کیا انہوں نے معاشرے کو یہ سکھایا ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے؟ کیا انہوں نے معاشرے کو یہ سکھایا ہے کہ جو مغرب سے پڑھ کے آیا ہے وہ 8 10 15 20 25 30 گاڑیوں کے پروٹوکول کے اندر پورے ملک میں گھومے گا، اور جو امیر ہے اس بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو امیر ہے وہ اپنے بچوں کو مطلب یہ ہے کہ مغرب کے، یورپ کے اسکولوں میں، امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھائے گا، اور جو امیر ہے وہ بیچارہ کسی سرکاری اسکول میں بھی پڑھانے کی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ جو اس کے علاقے کا سرکاری اسکول ہے اس کے اندر بھی ایسے مسائل ہیں کہ وہ بچہ اگر ان سرکاری اسکولوں میں پڑھے گا بھی تو وہ معاشرے کو ایک بنانے والا فرد نہیں بن سکتا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یا کسی بھی معاشرے کے فرد کو اگر آپ معاشرے کی ترقی کا ضامن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 2 چیزیں بنیادی ہیں. پہلی چیز کہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں رشتہ اور تعلق ہے، یہ تعلیم کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، اور تعلیم کے ساتھ وہ تربیت اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو معاشرے کا ایک جوہر بناتی ہے، ایک ہیرا بناتی ہے، اس کو نکھارتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں رٹا سسٹم ہے. اسکولوں کے اندر رٹا سسٹم ہے. آپ کتاب کو رٹ لیں، آپ جا کے وہاں جو ہے وہ بیٹھ جائیں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جائیں، پیپر آپ پورا حل کر کے دیں، صفحے آپ نیلے کالے کر کے دیں، آپ ڈگری لے لیں. وہ جو اسٹوڈنٹ کا اور ٹیچر کا آپس میں ربط ہے اور تعلق ہے، اس سے جو کچھ اسٹوڈنٹ کو ملے گا، شاگرد کو ملے گا، ایک شخص کو ملے گا، اس کو کتابوں سے نہیں ملے گا. اور یہی تعلق اس نظام تعلیم نے توڑ دیا ہے. بالکل، اس نے اسٹوڈنٹ کو سکول اور ادارے کے ساتھ جوڑا ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں جوڑا. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو پڑھانے والا ہے، جو ٹیچر ہے، جو معلم ہے، جو پروفیسر ہے، وہ لیکچرار ہے، وہ آتا ہے، آ کے لیکچر دیتا ہے، اس کو پتا ہے اتنے میرے لیکچر ہیں، اتنی میری تنخواہ ہے، اس لیکچر پر مجھے اتنے پیسے ملیں گے، اور وہ چلا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو بطور رول ماڈل اسٹوڈنٹ کے سامنے کھڑا نہیں کرتا. صحیح. اس کی یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے ایسے لوگوں کو تیار نہیں کر پاتے کہ جو مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو لیڈ کر سکتے. اور دوسری بنیادی وجہ یہاں یہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ہم جو کچھ مرضی کر لیں، جب تک، جس کی طرف میں نے شروع میں بھی اشارہ کیا ہے، جب تک ہم اپنے نظام کو کے اندر نصاب کے حوالے سے تبدیلی نہیں کریں. صحیح. ہم کیا پڑھا رہے ہیں؟ بالکل. جس نسل کو، جن لوگوں کو ہم تیار کر رہے ہیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، ہم ان کی کس بات پر تربیت کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ اس میں کئی ایک سیکٹر ہیں، مثلاً ایک اس میں سرکاری اسکول کا سیکٹر ہے. بالکل. آپ سرکاری اسکولوں میں آ جائیں، کیا سرکاری اسکول
ایک اسٹوڈنٹ کو کیا ہر وہ چیز دیتے ہیں اس کے نصاب کے اندر جو اس کی معاشرے کی ضرورت ہے؟ صحیح نہیں دیتے. نہیں دے رہے بالکل. آپ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, اسلامی نظریے پر اس کو بنایا گیا, 2 قومی نظریہ اس کی بنیاد ہے. ہم نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. لیکن آج آپ دیکھیں جو آخری تبدیلی ہوئی ہے نصاب کے اندر, آپ 5th کلاس کی جو کتاب ہے وہ کھول کر دیکھیں, اس میں آپ کو جب تہوار ملیں گے تو اس میں آپ کو عیدیں بھی 2 ملیں گی, صحیح, اس میں آپ کو سکھوں کا تہوار بھی ملے گا, اس میں آپ کو ہندو کا تہوار بھی ملے گا. بھئی یہ کیا ہے؟ ہم ہندوؤں کے تہوار کی نفی نہیں کرتے. سکھوں کا اپنا مذہب وہ اپنا تہوار منائے, ہندو کا اپنا مذہب ہے اس کا حق ہے وہ اپنا تہوار منائے. لیکن ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کے اسکول کے اندر جو بچہ پڑھے گا اس کی تربیت جو ہے وہ اسلامی نظریات کی بنیاد پر کی جائے گی تاکہ وہ بڑا ہو کر اس ملک کے نظریات کی حفاظت کر سکے. جب آپ کو 5th کلاس کے اندر اس کو یہ پڑھائیں گے کہ ہندو اور سکھ اور مسلمان یہ جتنے بھی تہوار مناتے ہیں یہ سارے ایک ہی جو ہے وہ دیوار کا اور ایک ہی جو ہے وہ کنویں کا پانی ہے, تو پھر آپ اپنے ملک کی نظریات کی کیسے حفاظت کر سکیں گے؟ آپ اس ملک کو کیسے ایسے لوگ دے سکیں گے جو اس ملک کو اس کے صحیح نظریات پر کھڑا کریں اور پھر اسی نظریات پہ اس کی حفاظت بھی کریں؟ اس کی ایک بہت تازہ مثال ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو خدا کی ذات ہے, خالق کی ذات ہے, اس کو کوئی تو اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے, کوئی بھگوان کے نام سے یاد کرتا ہے, کوئی لیکن یہ ذات وہی ہے, ہر ایک نے اپنے نام بدلے ہوئے ہیں. تو اگر یہی صورتحال تھی تو پھر ہمیں انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی, بھارت سے علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے, ہم سب ایک ہی جہت کے اندر جا رہے ہیں, تو یہ نتائج حاصل ہوں گے ہمیں اگر ہم اس طرح کا یہ بھی دیکھیں نا, یہ اصل میں حکومتوں کی ذمہ داری ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا اور جو نصاب یہاں آیا ہندوستان میں, یہ اصل میں کس کا ہے؟ یہ وہی لارڈ مکالے کا سارا نظام ہے. اور اس نے یہ بات کہی تھی, اس نے اپنی کئی کتابوں کے اندر یہ بات کہی لکھی ہے کہ جو نظام تعلیم ہم دے کر جا رہے ہیں برِ صغیر کو, اس میں مسلمان کافر تو نہیں ہوگا لیکن مسلمان بھی نہیں رہے. آپ مجھے بتائیں, پاکستان کو آج بنے ہوئے 65 سال ہو چکے ہیں, ہم نے آج تک پاکستان ملک کی وفاقی بنیاد پر اپنے ملک کے اندر تعلیم کو اعلیٰ معیار پر لے جانے کے لیے کون سی سنجیدہ کوشش کی ہے؟ نصاب کے اندر ہم نے کون سی سنجیدہ کاوشیں کی ہیں؟ ہم نے, میں آپ کو بتاؤں نصاب میں کیا کاوشیں کی ہیں. ہم نے بالآخر آ کر نصاب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے نصاب کو صوبائی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلے یہاں صوبائی لڑائی تھوڑی ہے, یہاں صوبائی تعصب, لسانی تعصب اس ملک میں تھوڑا ہے. آپ نے نصاب کو صوبائی علاقوں میں اس کا انحصار کیوں رکھا ہے؟ گورنمنٹ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک نصاب پورے ملک میں کیوں نہیں دیتی؟ بالکل. ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ جو اب ہمارے ہاں مدارس ہیں, جو ہمارے ہاں سکول ہیں, جو ہمارے ہاں بالکل گلی محلوں کے سکول ہیں, ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر جو صورتحال ہے اس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ پنجابی میں ہی پڑھا رہے ہیں, اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. جو بلوچستان میں بلوچی زبان میں پڑھا رہا ہے, جو سندھ میں وہ سندھی زبان میں پڑھا رہا ہے. اس کو ایک وفاق کا لیول دے کر ملک کی سطح پر, قوم کی سطح پر, ایک قوم کی بنیاد پر ایک تربیت کیوں نہیں کی جا رہی؟ اور پھر جو پرائیویٹ اسکولوں کا نظام ہے, پرائیویٹ اسکولوں کو تو آپ چھوڑ دینا, وہ تو اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں لانچ کر دیتے ہیں. ایک منظم ریاست کے اندر ایک پرائیویٹ ادارے کا کام کیا ہے؟ جب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک انسان کو وہ تعلیم دے, اس کو ایجوکیشن دے, یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ لوگوں سے حکومت نہیں ہو رہی, آپ ہر ایک انسان کو ایجوکیشن سسٹم نہیں دے سکتے, تو آپ چھوڑ دیں. ابھی آپ یہ دیکھیں, ابھی آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے تو آئین میں, آرٹیکل میں, آئین میں یہ بات موجود ہے کہ تعلیم بجٹ کا 4% تعلیم کے لیے مختص ہے. صحیح. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک کیا ترقی پر جائے گا جس کے 4%, اور پھر چلے آپ 4% پر ہی آ جائیں. آج تک کون سی حکومت ہے, کوئی ایک حکومت جس نے 4% پورا لگایا ہو تعلیم کے اوپر؟ کون سی حکومت؟ اور ہمارے یہاں جتنے بھی لیڈران ہیں ہمارے, جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں, ان لوگوں نے ایسا نظام خراب کیا ہوا ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خود وہ آ جاتے ہیں حکومت کے اندر, حکومت میں آنے کے بعد اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کے اپنے کاروبار چلتے رہے. اب ہمارے ہاں بہت سے ایسے سیاسی لیڈر ہیں جن کی اپنی اسکول چینیں ہیں جو چل رہی ہیں, اور وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سرکاری تعلیمی نظام کو تباہ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ نظام تعلیم کے اندر آئیں, پھر ان سے جو ہے وہ پیسے لیے جائیں. یہ اپنا ایک انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا یہ آپ کی بات سے کہ دیکھیں تعلیم جو ہے نا, تعلیم کسی بھی معاشرے کے اقتصادی اور معاشی لیول کو اوپر لے کر جاتی ہے. یعنی جس معاشرے کے اندر تعلیم کا لیول بہت اعلیٰ ہوگا وہاں اقتصاد اور معاش بھی ہمیشہ بلندی کی طرف جائے گا. صحیح.
ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے، حقیقت ہے بالکل. اور اس کو تاریخ نے بھی ثابت کیا ہے، اس معاشرے نے بھی، اور آج کی دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. اور جو تعلیم ٹھیک ہے، لیکن جب یہی تعلیم معاش کو اوپر نہیں لے کے جا رہی، وہ تعلیم کا فائدہ ہی کیا ہے اس تعلیم کا؟ نہیں، یہاں تعلیم خود کاروبار ہے. صحیح. یہاں تعلیم خود ایک بزنس ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح پہ آپ نے سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کی بات کی ہے، کئی آپ کو ایم پی ایز، کئی سیاسی مورے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے اپنے اسکول چینز، تجارت ہے، کاروبار ہے. کیا ان کے پاس ہدف ہے؟ آخر انہوں نے کون سا ٹارگٹ اچیو کر لیا اب تک؟ کیا دیا ہے انہوں نے معاشرے؟ یہ ایک اہم سوال ہے ایسے لوگوں سے. اور پھر یہاں اس حوالے سے یہ کم بات ہے کہ جب تعلیم کاروبار بن جائے گی، پھر وہ تعلیم خود بزنس ہے، بالکل، نہ کہ وہ تعلیم آپ کے معاشرے کو اقتصاد اور معاشیات کی بلندی پر لے جانے کا باعث بنے. صحیح. اس حوالے سے یہ چند ایک اہم باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی بنیاد کیا ہے. ہمارے معاشرے کی بنیاد اسلام ہے. صحیح. ہمارے ملک کی بنیاد اسلام ہے. ہم نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا. اس کا ہر نظام، ہر سسٹم اسی تک تبھی کامیاب ہو سکے گا جب ہم اس کو اسلام کے راستے پر جو ہے وہ چلائیں گے. تو ہمیں اپنے نصاب کے اندر بالخصوص، بجائے اس کے کہ ہم مغرب سے متاثر ہوں اور دوسرے ملکوں سے متاثر ہوں جو بیچارے آج تک خود اپنے معاشروں کے امن کے ضامن نہیں ہیں اور نہ وہ بیچارے اس امن کی گارنٹی دے سکتے ہیں، تو ہم ایسا مذہب جو ہمارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے، اس کو اختیار کر کے تو اس کی بنیاد پر ہم اپنا نصاب تعلیم، اپنا نظام تعلیم، اپنے اسکول جو ہیں ان کا معیار بہتر بنائیں. اور دوسری حوالے سے یہ بات ہے کہ جتنا بھی ہمارا تعلیمی سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم جتنا بھی ہمارا ہے، اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے اور سب کچھ گورنمنٹ کے ہینڈل اور کنٹرول میں ہونا چاہیے. ہر بندے نے جو اپنا اسکول بنا کر اور اپنا ادارہ بنا کر اور اپنی ایک وین بنا کر جو یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھا رہے ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ کو اس پر اقدامات کرنے چاہیے اور باقاعدہ ایک منظم ریاست کی حیثیت سے ان اسکولوں کو ایک نصاب، ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت چلنا چاہیے. اور تیسری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اصل تعلیم کا مقصد ہے کہ معاشروں کی تربیت، انسانوں کی تربیت، یہ تعلیم اس کے حوالے سے ہم ٹارگٹ کو کتنا اچیو کر رہے ہیں. تو جتنا ہم اس پر غور کریں گے انشاءاللہ تو اتنا تعلیمی نظام ہمارا بہتر ہوتا چلا جائے گا. بہت شکریہ جناب زید حارث صاحب اپنا قیمتی وقت عنایت فرمانے کے لیے. جی ناظرین کرام، تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کو رب کی پہچان کرواتی ہے. تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کی ذہنی نشو و نما کرتی ہے. تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کی اخلاقی نشو و نما کرتی ہے. اور تعلیم وہ ہوتی ہے جو ان معاشرے میں سماجی رویے کو اس طرح پروان چڑھاتی ہے کہ معاشرہ ایک اخوت کی مثال پیدا کرتا ہے. تعلیم وہ ہوتی ہے جو آپ کی قومی ضروریات کو مکمل کرتی ہے. آپ کی قومی ضروریت ہے آپ کے پاس اچھی معیشت ہونی چاہیے، آپ کے تمام مسائل حل ہونے چاہیے، کسی قسم کا بحران نہیں ہونا چاہیے. تو تعلیم وہ ہوتی ہے جو آپ کے بحران سے آپ کو نکلنے میں مدد کرے، آپ کے مسائل حل کرے. اور تعلیم وہ ہوتی ہے جو آپ کے نظریات اور آپ کی اقدار کی حفاظت کرتی ہے. یہ وہ بنیادی عناصر ہیں، یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جن کے اوپر جب تک ہماری تعلیم استوار نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنی ترقی کو بھول جائیں. جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے تعلیم کے اندر نہیں پیدا کریں گے، ان عناصر کو اپنی تعلیم کے اندر شامل نہیں کریں گے، ہمارا معاشرہ اسی طرح دن بدن بگڑتا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ اوپر جانے کی بجائے نیچے جائے گا. ہماری حکومتوں کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک انسان جو ریاست میں رہ رہا ہے، تعلیم اس کا ایک بنیادی حق ہے، اس کا تخلیقی حق ہے، اس تک تعلیم پہنچائی جائے اور اچھے سے اچھے انداز سے پہنچائی جائے. جیسا کہ ہمارے اسٹوڈیو کے جناب زید حارث صاحب نے عرض کیا کہ تعلیم کے اوپر ہمارا بجٹ صرف 4 ارب روپے کا ہے اور ہمیں اس کو بڑھانا ہوگا، ہمیں آگے لے کے جانا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کے اندر چاہے کہ وہ تعلیم اس معیار کی نہیں دے رہے، لیکن سرکاری اداروں سے بہتر ہے. تو ہم ان لوگوں کی وساطت سے، ان لوگوں کے ہمارے ہاں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں اپنے تعلیم کو بدلنا ہوگا، پھر ہم دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ پر. تب تک کے لیے خدا حافظ.